क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कराची की बारिश, मेयर कराची ने विफाक के बाद फौज से मदद मांग ली। शाहराहें डूब गईं, नाले उबल पड़े, फौज रेंजर्स लोगों की मदद को आ गई। डेप्यूटी कमिश्नर जिला जुनूबी ने सफाई मुहिम का ऐलान कर दिया। जिला कौंसिल ने बारिश में लोगों को सहूलतें फराहम की। सलमान अब्दुल्ला मुराद। जिला मलीर में बारिश के साथ ही अरकान असेंबली, सूबाई वजीर और चेयरमैन बल्दिया मलीर शाहराहों पर आ गए। जिला बस्ती FC एरिया के लोग घरों में महसूर हो गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड ने जश्न आजादी का केक काटा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि बल्दियाती इदारों में एहतिसाब ना होने से कराची डूब गया। मेयर कराची ने विफाक के बाद फौज की मदद तलब कर ली। जिला जुनूबी ने 14 अगस्त से सफाई मुहिम का ऐलान कर दिया। आधा वर्ष है, कैसा मजा आ रहा है, जल थल हो रहा है कराची। सड़कें वो जो है वो रुम 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 रुम, पानी पानी पानी, गाड़ियां फंस रही है, लोग फंस रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है, जिए शाह हो रहे हैं। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कल नीपा रात को सफूरा की तरफ, नीपा की तरफ निकले थे विजिट पे, तो के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने एक प्रेस टीकर जारी किए कि साहब आफत ज़दा करार दिए जाए, इमरजेंसी कराची में लगाई जाए। अजीब अजीब बातें। के इलेक्ट्रिक का तर्जुमान आपको एडवाइस किसको कर रहा है ये नहीं बताया। पाक फौज को बुला रहा था, UNO की फोर्स को बुला रहा था, किसको बुला रहा था हमें नहीं मालूम। तुमसे चीज़ संभलती नहीं है। के इलेक्ट्रिक से बंदे मारे जा रहे हैं, ठीक है, और लाइटें बंद, एहतियाती तौर पर सबकी लाइटें बंद। ये तो खैर सही काम करते हो, बंद कर देते हो ताकि कोई बच्चा ना मर जाए, बुजुर्ग या औरतें ना मर जाए। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि इमरजेंसी लगा दो। अच्छा जी, लगाओ इमरजेंसी। अब वसीम अख्तर खड़े हो गए, आफत ज़दा करार दिया जाए, पाक फौज से मदद मांग रहे हैं। यार अल्लाह को मानो यार, मुझे तुम पागल समझते हो। जो बातें मैं कर रहा था वो तुम्हारी यहाँ आती नहीं ना समझ में। मेरे दुश्मन बन जाते हो कि ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है और फेंकता है। लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, इनको वो फोटो चला के दिखाओ जिस पे मैंने कहा था कि इस शहर में फौज आएगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है। फौज आएगी, फौज चलाएगी और नंबर 2 कश्तियाँ भी चलेंगी, लॉन्चें भी चलेंगी। अगर बारिश हो जाएगी तो 192 मिलीमीटर एयर बेस पे हुई है, फैसल पे, मसरूर पे या फैसल बेस पे, सरजानी में भी अच्छी हुई है। लेकिन मैं जब कहता होता सुनते नहीं। सुना यार वो जुमला जब मैंने कहा था, ये कमिश्नर कराची के दफ्तर में इजलास हो रहा था, जब मैं कहा था कि दो जो बैठे हैं वर्दी वाले वही संभालेंगे। सुनिए ज़रा। लेकिन मैं हंस रहा था कि यार ये इजलास कर रहा हो, मेरे लिए इस इजलास की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि वहाँ जो 2 वर्दी में बैठे हुए हैं ना, वो हंस रहे होंगे कि यार तुम लोग आज जागे हो और उनका होमवर्क पहले से मुकम्मल होगा। वो तैयार रहते हैं कि तुम लोग तो तबाही लाओगे, हम करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि इस हंगामी इजलास में एक दिन पहले जो किया गया है उसमें क्या टेलर देना चाह रहे थे। फिर नोटशीट बनेगी, फिर कहोगे जी हम 10 करोड़ 50 करोड़ नाले में बहाएंगे, फखरिया पेशकश, कौम का पैसा हम नालों में बहाने के लिए तैयार है और ये मीटिंग हो रही है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ये अपने कमरों से बाहर आते ही नहीं है। आप कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे यार, वो बेचारे सूट पहनते हैं यार, आप उनके कमरों में मीटिंग कर रहे हो। और कोई जगह नहीं मिली थी, कहीं किसी बल्दियाती इदारे में कर दे, एडमिनिस्ट्रेटर जो इदारा है उसके अंदर आप इजलास कर रहे हो यार। इजलास की अहमियत ही खत्म हो जाती है जब आप ये तस्वीर सामने आती है कि आप इजलास कहाँ कर रहे हो, और फिर जब उसमें जो 2 अहम वर्दी वाले बैठे हो तो समझ जाओ फिर कि आपने अपनी गेंद निकाल दी है, उनके कंधे पर डाल दी है कि तुम ही कर सकते हो, हम बहुत बुरा फंसेंगे यार। सुना आपने, कहा था ना, कब कहा था ये? मैंने कहा था 27 जुलाई को या 22 जुलाई को, जो 27 जुलाई या 28 जुलाई को जो आपने कमिश्नर ऑफिस में इजलास किया था वज़ीर बल्दियात सईद गनी की हैसियत से, और सब अफसरान बैठे थे। मैंने उस वक्त कहा था वेन्यू भी गलत है, जगह भी गलत है, और जगह भी गलत है, कई गलत जगह कर रहा हो, और खैर बहरहाल बहस में नहीं पड़ रहा।
آج جو کراچی میں بارش ہوئی ہے، جل تھل ہوا ہے، اس کا ذمہ دار آج کے وقت میں کسی کو نہیں سمجھتا، سب بری ذمہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سائڈ میں رہو، بڑی محنت کی، آپ کے وزراء نے بڑی محنت کی، آپ میئر کراچی، آج چلو تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، حالانکہ ذمہ دار آپ ہی ہو، لیکن یہ کہ میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، آپ بھی نہیں ہو، اس لیے کہ شہر میں جو بارش ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس بارش میں یہ شہر برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ 13 سال کے بگاڑ، آپ 10 سال بولتے ہو نا، میں 13 سال بولتا ہوں، 13 سال کے بگاڑ والے کا فلسفہ یہ ہے، اس شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایسی تیسی میں جائیں تو لگا دو، 2-4 مشینیں دکھاؤ، نمائشی دکھاؤ، نکلو، 1 2 3 نیب نے بلا لیا، ٹن ٹن۔ تو آپ نے جو آج عدم اعتماد کیا ہے کہ فوج سے مدد طلب کی ہے کہ فوج آ جائے، یہ احساس کمتری ہے، ناکامی کا اعتراف ہے، فوج آ چکی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ وہ کہہ رہے تھے یار گھر میں بیٹھنا، کوئی بچوں کو باہر نہیں نکالنے دینا، بارش بہت ہو رہی ہے، کسی کو باہر نہیں، یہ ٹکر بھیجے نا، آپ نے بات بھی کی ہے نا چینلز پہ کہ صاحب وہ گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نکلو، حالات خراب ہے، بارش بہت ہے، سڑکیں گری ہوئی ہو، یہ ہے نا، میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں، تم بھی گھر میں بیٹھے رہو، یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، تو آپ بھی اچھا ہوا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر نہیں نکلتے، کرنٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 13 سال کے بگاڑ والے کا فلسفہ ہے کہ اس شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایسی تیسی میں جاؤ، مشینیں لگاؤ، کچھ نہیں ہوتا یار، وہ پاگل ہے، وہ جو کھڑا ہو گیا آپ کو چیختا ہے، پاگل ہے وہ، یہ فلسفہ میں سن چکا ہوں کہ شہر میں بارش نہیں ہوتی۔ آج قدرت نے مار ماری ہے کہ شہر میں بارش ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ اگلی دفعہ ہوگی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو بارش یہ آخری اسپیل ہے، اس کے بعد ایک اور آئے گا، کل 11 عید کے دن جان چھوٹ جائے گی 12 کو، نہیں، ستمبر میں ایک اور اسپیل آئے گا، بڑا زبردست آئے گا ستمبر میں، 3 ستمبر کو بارش ہوتی ہے کراچی کے اندر، بڑی دھواں دھار ہوتی ہے، وہ 3 کو اگر 4 کو 5 کو نہیں ہوتی تو 13 14 15 کو ہوتی ہے، ڈیٹیں نکال دوں گا، میرے پاس ساری فوٹیج موجود ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پھر دسمبر میں ہوگی، اور یہ شاہ 200 ہوگی ملی میٹر، یہ 150 پہ یہ حشر ہے، 150 پہ، اب کے 200 ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ شہر جل تھل ہو رہا ہے، پیچھے فوٹیج تو آپ دیکھ ہی رہو نا، جل تھل ہو رہا ہے، گھروں میں پانی گھس رہا ہے، یہ سیکٹر کورنگی، سلطنت بلدیہ کورنگی کا سیکٹر 48 ہے، جس میں گھروں میں پانی ہے، بیڈ روم بھی دیکھ رہے ہو آپ، ڈبل بیڈ رکھے ہوئے، بچے بھی مر رہے ہوں گے، بچے ہو سکتے ہیں وہ ڈالفن یا وہ سنگاڑا مچھلی بنے ہوں گے، سلطنت بلدیہ کورنگی، سب چیخ رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، اور بالکل جائز چیخ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پھر آپ کو ایک اور چیز کہی تھی کہ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے، وفاقی وزیر علی زیدی سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی تھی، ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اپنی سٹاپ کرو 175 کروڑ نالے میں بہانے کو سٹاپ کرو، خدا کے واسطے میری ہر بات صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے، سٹاپ کرو، اگلا گاڑا سچ بولنے جا رہا ہوں، غور سے سنو، تمہاری واٹ لگے گی، تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے، 175 کروڑ بھی جائیں گے، الٹا نیب کا کیس نہ لاد دے تمہارے اوپر، یہ سیاسی کھیل بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور آپ غیر فطری اتحاد پہ لگے ہو، ٹھیک ہے، آپ غیر فطری اتحاد پہ لگے ہو، آپ پھنسو گے، خیر آپ کی مرضی ہے، میرا کام تو بتانا ہے اور آپ کو جگانا ہے۔ ادھر ایک سابق رکن سندھ اسمبلی تھے جمال احمد، وہ کیا بتا رہے ہیں، میں ان کی کمنٹری میں ان سنا دیتا ہوں، سڑک بھی دیکھیے، نالا دیکھیے، سقی حسن پہ روڈ کیا بہ رہی ہے، سنا دو بھائی کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ شادمان کا قبرستان ہے، اور اس کے سامنے یہ تمام صورتحال ہے، پورا نالا بہہ رہا ہے، اور یہ کنواری کالونی سے نالا آ رہا ہے، جبکہ میئر صاحب کو اور حکومت سندھ کو 5 سال سے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، نالے پہ 6 کروڑ کے اخراجات آئیں گے، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، میئر صاحب بھی، ڈی سی صاحب بھی، کوئی ایسا شخص ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے کہ ایم سی کا جس نے آج تک یہاں کا وزٹ نہ کیا ہو، ہر آدمی نے کہا ہاں کریں گے، ابھی ایم سی صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بڑے کہا تھا کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں بارش سے پہلے، مگر اب تک کچھ نہیں ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے، یہ پورا مکہ مسجد شادمان کی طرف پانی جا رہا ہے، اور یہ فلیٹوں میں داخل ہو جائے گا، جانور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جانور کس طرح باہر بڑھنے میں 2 دن سے، اور دونوں روڈ بھرے ہوئے چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح پھنسے ہوئے پریشان ہیں۔ سنا آپ نے، یہ جمال احمد سابق رکن سندھ اسمبلی شور کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، تمہاری کون سنے گا یار، جن کی سننی چاہیے ان کی کوئی نہیں سنتا تو تمہاری کون سنے گا، شاباش ہے۔ خیر یہ بھی ہو گیا، وزیر بلدیہ سعید غنی نکلے دورے پہ، ٹھیک ٹھاک، وہ دورے چلاتے رہو ان کے نا، پہلے بھی چلا رہے تھے، ابھی بھی چلاتے رہو، دورے چلاؤ سعید غنی کے۔ ڈپٹی کمشنر سلطنت بلدیہ کورنگی کے اندر ڈپٹی کمشنر ہیں شہریار، یار نام ایک دم ذہن سے نکل جاتا ہے، اسمارٹ آدمی ہے، لیکن یہ کہ اس کی اسمارٹنس پہ میں نہیں جاتا، اس کے کام پہ میں جاتا ہوں،
اور اس کو سلام پیش اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو اس نے بغاوت کی ہے سلطنت بلدیہ فورنگی میں، اور نو ڈاؤٹ وہ سڑکوں پر ہے، ڈپٹی کمشنر میرا کام کر رہا ہے، سلام ہے اس کی عظمت کو، سلام ہے، کسی نے تو پنگا لیا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میئر صاحب آپ احساس کمتری کا شکار ہو۔ آپ آئے تھے تو آپ سوچ رہے تھے کہ میں آؤں گا تو مصطفیٰ کمال کی طرح چھا جاؤں گا، ادھر کام ادھر کام، فلاں ہوا یہ وہ، میں جشن مناؤں گا، یہ میں اس کو بھول جائیں گے، میں کام کروں گا۔ لیکن اس وقت جنرل مشرف تھے، 300 ارب انہوں نے دیے تھے، کچھ اسٹیک ہولڈر سے مصطفیٰ کمال نے بھی پکڑے تھے، تو شہر بنایا تھا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی بنا تھا مصطفیٰ کمال کے دور میں، سب آپ ایک تھے، اس وقت بنا تھا۔ تو نو ڈاؤٹ آپ کو تو منع کیا گیا تھا، شاید میرے آپ میں گاڑا سچ بول رہا ہوں نا، گاڑا سچ بول رہا ہوں۔ آپ کو اگر یاد نہیں ہو تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بولو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ آپ کو تو روکا گیا تھا نا کہ آپ نہیں بنو میئر۔ لندن بھی گئے تھے نا، ایک دن میں واپس آ گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے، خیر کوئی بات۔ تو یہ ساری باتیں سچ ہے، میرے پاس کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، میں کام کرتا ہوں، چیزیں کو جانتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ نے نہیں مانا، خیر کوئی بات نہیں، یہ بھی چھوڑ گیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شہر میں جو جل تھل ہو گیا، جو ذمہ داران ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا، ابھی تک کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن آپ نے میئر صاحب وفاقی اپنے پاک فوج سے مدد نہیں مانگی ہے، آپ کو مدد مانگنی چاہیے تھی نیب سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ نیب سے مدد مانگتے، کٹا چٹا سامنے آ جاتا، جنہوں نے شہر میں لاکھوں اربوں روپے گھسڑے ہیں اور ضائع کیے، مشینریاں تباہ کی ہے، شہر کو اس نہج تک پہنچایا، آپ کو اس نہج تک پہنچایا، اس شہر کا بیڑا غرق کیا، ان کا احتساب صرف نیب کر سکتی ہے، صرف نیب۔ اب میں مختصر کرتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈپٹی کمشنر جنوبی سید صلاح الدین احمد، نو ڈاؤٹ ایک بہترین افسر ہے، اس نے 14 اگست کو صفائی مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، سب سے درخواست کر رہے ہیں، میسج سناؤ ہمارا صلاح الدین صاحب جو ہیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا میسج جو ہے لگا دو پورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید صلاح الدین احمد ہے اور میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا جو مسئلہ کچرے کے حوالے سے ہے، وہ کچرا اٹھانے کا نہیں بلکہ کچرا پھینکنے کا ہے۔ کچرا پھینکنے کا یہ عمل ہم جگہ جگہ کرتے ہیں، یعنی اوپن لٹرنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اوپن لٹرنگ جاری رکھیں گے تو یہ کچرا کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس اوپن لٹرنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساؤتھ نے اور گورنمنٹ آف سندھ نے ایک مہم سٹارٹ کی ہے جس کا نام بلو جیکٹ ہے۔ بلو جیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام گھروں میں جائیں، لوگوں کو والنٹیئرز کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ جگہ جگہ کچرا نہ پھینکیں، گاہک ہو، دکاندار ہو، چلنے والا ہو، کوئی بھی شخص کچرا نہ پھینکے، صرف وہاں پھینکے کچرا جہاں ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں، جو کہ کچرا کنڈیاں ہیں، ڈسٹ بنز ہیں، وہاں پھینکا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کے یہ اعادہ کریں 14 اگست کو، اور 14 اگست کی شام کو اکٹھے ہوں 3 تلوار پہ تھیمیٹک پارک کے اندر، اور اس چیز کا اعادہ کریں کہ ہم اوپن لیٹرنگ نہیں کریں گے اور اس بلو جیکٹ کے والنٹیئر ثابت ہوں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ سنا آپ نے، یہ تھے سید صلاح الدین احمد، بلدیہ جنوبی کے ضلع جنوبی کے ڈپٹی کمشنر۔ پرفیکٹ مین ہے، پرفیکٹ مین، جنٹل مین ہے، کام کرتا ہے، اور اس کی جو صفائی مہم ہے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نہیں، ہمارے ملک کے فنکار وہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ان کی بھی سنو۔ بشرا انصاری، نو ڈاؤٹ بڑا نام ہے، بشرا انصاری کیا فرما رہی ہے، سنائیے ذرا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے بشرا انصاری، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب کو پاکستان سے بہت پیار ہے، پاکستان کے ہر شہر سے ہمیں محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اس وقت خاص طور پر کراچی کی صفائی کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر صلاح الدین صاحب کی یہ پوری ایفرٹ ہے جس میں انہوں نے سب کو 14 اگست کو 3 تلوار پہ جمع کیا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہم کو پوری طرح سپورٹ کیجیے اور 14 اگست کو پاکستان کی کراچی کی صفائی کے لیے اپنا جذبہ دکھائیے۔ 3 تلوار پر آپ کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس صفائی نصف ایمان ہے اور ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ آئیے اور اس میں حصہ لیجیے۔ شکریہ۔ سنا آپ نے، ذرا نبیل کی بھی سنا دو یار، نبیل بھی بڑا اسمارٹ آدمی ہے، لوگ اس کے ڈرامے بھی بہت دیکھتے ہیں پورا۔ نبیل کیا کہہ رہا ہے، اس کی بھی سنا۔ جی السلام علیکم، میرا نام نبیل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ہمارے ساؤتھ کے ڈپٹی کمشنر صلاح الدین صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ 14 اگست کو 3 تلوار سے وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں صفائی کے حوالے سے۔ میری سب سے اپیل ہے کہ آپ میکسیمم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، 3 تلوار پر جائیں 14 اگست کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ ہمارا پورا ملک بلکہ ہمارا شہر جو کراچی ہے اس کو کس قدر صفائی کے حوالے سے چیزوں کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اویئرنیس کی مہم ہے، اس میں ہم سب کو اس لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ صفائی خالی حکومت کا کام نہیں ہوتا بلکہ ہر شہری کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کی صفائی رکھے اور اپنے شہر اور اپنے ملک کو صاف رکھے. تو ایک دفعہ پھر 14 اگست کو 3 تلوار پر سب جائیں اور اس مہم کو کامیاب بنائیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے. سنا آپ نے، کراچی جل تھل ہے، سب کچھ ہے، لیکن گناہ اللہ تعالیٰ دھوئے گا. لیکن اگر ابھی بھی احتساب نہیں کیا، بلدیہ عظمیٰ کراچی میں نیب نہیں گئی، DMCs میں نیب نہیں گئی، اور بلدیہ سلطنت بلدیہ کورنگی ریاست کے اندر ریاست کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، وہاں سے 5 افسران اٹھاؤ، 3 باتم آپ گواہ بنیں گے، بتا رہا ہوں، باتم آپ گواہ بنیں گے، 3 سب کچھ ملے گا، اربوں روپے باہر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ملیر میں OPS افسران کا راج ہے، ان کی پوری کہانی لا رہا ہوں. کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہوئے، کیسے مال بنایا، کیا کرا، اور OPS افسران نے کیا مال بنایا، اور کیسے ملازمین کو روتے ہیں کہ بھیک مانگو ہم سے، ہم پھر پیسے دیں گے، بھیک مانگو بھیک مانگو. یہ سب کے کردار سامنے کھل کے لاؤں گا. آدھا برس. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ بارش میں سہولتوں کی فراہمی جاری ہے. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ برسات کے بعد پیش آنے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ نکاسی آب کے امور کے ساتھ ساتھ ضلع کونسل کی حدود میں واقع پانی کے ذخائر میں بہاؤ کو بھی مانیٹر کیا. ضلع انجینئر فضل محمود گل نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بارش کی شدت بہت شدید تھی، لیکن اس دفعہ وقفے سے ہونے والی بارشوں کے سبب کام کو فوری طور پر انجام دے لیا گیا. متعلقہ اسٹاف فیلڈ میں رہ کر اپنے امور انجام دیتا رہا اور بارش کے رکنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تمام مشینریوں کو فعال انداز میں کام میں لیا جا رہا ہے. کراچی میں ہونے والی تیز بارشوں کے باوجود افسران و ملازمین لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے جہاں تیار ہے وہیں اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھی گئی مشینریوں کو بھی آن روڈ کیا جا رہا ہے. بیرونی علاقوں کے ساتھ اندرونی علاقوں میں بھی صفائی کے ساتھ نکاسی کا کام جاری ہے. اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن نے عملے کو سختی سے ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی جانب سے دی جانے والی ہر ضرورت کو محدود وسائل کے باوجود پورا کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے کام کو مزید بہتر انداز میں پائے تکمیل کریں. جبکہ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ بارش کی صورتحال کو ضلعی عملے نے جلد کنٹرول کیا، جو خوش آئندہ ہے، مگر کام یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل کام یہیں سے شروع ہوتا ہے. صفائی کے امور پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے اور بارشوں پہ کڑی نظر رکھی جائے. جب تک بارش بند نہ ہو جائے اس وقت تک افسران و ملازمین اپنی پوزیشنوں پہ موجود رہیں گے اور بارشیں تھمتے ہی بارش کے پانی کی نکاسی کے ساتھ ساتھ صفائی مہم کا بھی آغاز کیا جائے. ہم وزیر اعلیٰ سندھ کی کلین اور سب کراچی مہم کو ایک دفعہ پھر جاندار طریقے سے چلائیں گے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا عزم ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے صوبائی وزیر اور رکن قومی اسمبلی کے ہمراہ پانی کی نکاسی کے کاموں کو یقینی بنایا. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے رکن قومی اسمبلی اور صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ، آغا رفیع اللہ، ڈپٹی کمشنر چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے رکن قومی اسمبلی رفیع اللہ اور صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ اور ڈپٹی کمشنر ملیر شہزاد فضل عباسی، وائس چیئرمین عبدالخالق مروت اور میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ بارشوں کے بعد جہاں لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام جاری رکھا وہیں شہر فیصل پر بھی کاموں کی نگرانی کرتے رہے. اس موقع پر ڈائریکٹر واسق ظفر نے جہاں تفصیلات فراہم کی وہیں صوبائی وزیر مرتضی بلوچ نے فوری طور پر نکاسی کے کاموں کے لیے مشین میں ڈی واٹرنگ پمپ میں اضافہ کرنے کے لیے کہا. غلام مرتضی بلوچ نے ملیر کی شاہراہوں اور بارش کے پانی کی نکاسی کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ عملے کو مستقل مصروف رکھا جائے اور شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگا دی جائیں تاکہ لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. جبکہ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ اور صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ کو بلدیہ ملیر کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور بتایا کہ بلدیہ ملیر اپنے فنڈ سے برساتی نالوں کی صفائی کے کام کو بھی جاری رکھی ہوئی ہے. بعد ازاں غلام مرتضی بلوچ صوبائی وزیر نے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ، وائس چیئرمین عبدالخالق مروت، میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ بلدیہ کورنگی کے نالے کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت کی اور فوری طور پر ایکسکیویٹر منگا کر نالے پر لگا دیا. واضح ہے کہ گزشتہ روز یہاں لوگوں نے شکایت کی تھی کہ برساتی نالوں کی صفائی نہیں کی جا رہی اور لوگ از خود صفائی کر رہے ہیں. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ ہم لوگوں کو بارش میں زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں اور تمام افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور اس میں کوتاہی برتنے والوں کے خلاف بھی کارروائی
कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा कि डीएमसी मलिर के सब इंजीनियर साबिर शेख सुपरवाइजर मुनव्वर को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों अफसरान दौरान बारिश गैर हाजिर थे, लिहाजा अवामी सहूलतों की फराहमी में रुकावट बनने वाले अफसरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। जिला बस्ती FC एरिया के लोग घरों में महसूर हो गए, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला बस्ती में FC एरिया के मकीन घरों में महसूर हो गए। कराची में होने वाली तेज बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर होना शुरू हुई और गुज्जर नाले में जहां कचरा मौजूद रहने के बायस बरसाती पानी की गुज्जर नाले में निकासी यकीनी तौर पर तात्तुल का शिकार होती है, वहीं करीब में मौजूद आबादी भी बुरी तरह मुतासिर होती है। और यही हुआ, गुज्जर नाले का पानी आबादी में दाखिल होना शुरू हो गया और नतीजा ये हुआ कि FC एरिया के लोग घरों में महसूर हो गए। नाले के साथ घरों में पानी दाखिल हो गया और मकीन या तो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए, कुछ अपने सामान को बचाने की कोशिशों में मसरूफ रहे, लेकिन इमदादी कार्रवाइयों के लिए कोई नहीं आया। जबकि कुछ फ्लैटों में रहने वाले घरों में पानी के दाखिल होने से तो बचे, लेकिन ग़िज़ाई किल्लत का उनको सामना करना पड़ा। यही नहीं, FC एरिया के लोगों ने शिकायत की कि गुज्जर नाले की सफाई न होने के बायस वो हर साल बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जबकि उनका कहना था कि इंतजामिया बारिश से एक दिन पहले आके मशीन लगा के नुमाइशी फिल्म चलाती है और यही वजह है कि आज हम लोग घरों में महसूर होकर रह गए। रहायशी सामान तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन इंतजामिया गायब है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड ने पाक फौज और वतन से यकजहती के लिए तकरीब में केक काटा। कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी की इखलाकी और माली जानी मदद जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान का बच्चा कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से तरेक नहीं करेगा। इन ख्यालात का इज़हार कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जिला जनूबी के तहत मुनक़दा जश्न आज़ादी और यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब के दौरान आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़कार शाह, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इकराम खान, मरकजी रहनुमा चंदजेब, अरशद ऐवान, वली मोहम्मद बिलोच, परवेज अख्तर, जान मोहम्मद जुबैर अंसारी, मोहम्मद शिराज, बाबूलाल, नसीर अख्तर, निसार बिलोच, सिद्दीक बिलोच, इमाम बख्श खलील, फतेह शाह ने यूसी चेयरमैन फारूक घांची के हमरा केक काटने के मौके पर किया। इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के वशिगाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर पंपिंग स्टेशन को कौमी परचमों से भी भर दिया गया था। बादशाह यूनियन रहनुमाओं ने रैन इमरजेंसी के कामों का जायजा लेने लियारी और सदर डिवीजन पहुंच गए और मुलाजमीन के कामों को सराहा और कहा कि बारिश में ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुलाजमीन यकीनन अमली तौर पर मसरूफ अमल हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।